बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रोल ऑफ़ टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो तस्वुर है वो एशिया में कुछ नया नहीं है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और तेज़ रफ्तार दुनिया में इत्तलात जो हैं बड़ी बरक़्तारी से सफ़र करती हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से नई से नई इजादात मंज़र आम पर आ रही हैं, जिसकी वजह से तालीम व तदरीस के अमल में भी तब्दीली आ रही है। तिजारत, कारोबार, रोज़गार के साथ साथ ज़िंदगी के हर शोबे की तरह तालीम के निज़ाम में भी मनसूबाबंदी की ज़रूरत होती है ताकि तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होने के लिए टेक्निकल और पेशा वराना तालीम का इजरा किया जा सके। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, टीचिंग नेटवर्क, कंप्यूटर पर मुश्तमिल तालीम व तदरीस, ज़ाती कंप्यूटर्स, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, CD-ROM, डेटाबेस, ईमेल, मवासलाती सैयारे के ज़रिए मालूमात की फ़राहमी और इंटरनेट, ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस लिहाज से जदीद तरीन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मुकाबला कर रही है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक हर हुकूमत को दस्तयाब वसाइल से जामे तालीम फ़राहम करने पर ज़ोर दिया गया है। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर की लाइब्रेरियों और दर्सगाहों से रब्ता हो सकता है, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कायम कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की जो लाइब्रेरी हैं उनसे भी रब्ता हो सकता है और कहते हैं कि एक क्लिक पर आप दुनिया के अलूम से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वेब पेज के ज़रिए अपने साथी तलबा के साथ आपस में रब्ता किया जा सकता है और मालूमात का तबादला हो सकता है। ईमेल के ज़रिए असातिज़ा से सवाल व जवाब की सहूलत है, यानी बज़रिया ईमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो सवाल कर सकते हैं और टीचर्स जो हैं वो ईमेल ही के ज़रिए जवाब फ़राहम कर सकते हैं। इसी तरह से बाज़ टेस्ट भी जो हैं वो ईमेल के ज़रिए कंडक्ट किए जाते हैं या इंटरनेट के ज़रिए कंडक्ट किए जाते हैं। ग्राफिक्स, इमेजेस, साउंड और वीडियो की मदद जो है वो अपने लेक्चर के हवाले से इस्तेमाल की जा सकती है और इसके ज़रिए से अपने लेक्चर को ज़्यादा बेहतर तैयार किया जा सकता है, यानी आप अपने लेक्चर को एनरिच कर सकते हैं। इसी तरह से सर्च और डिस्कवरी की जो वेबसाइट्स हैं इनके ज़रिए से बहुत से अलूम तक रब्ता हो सकता है। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे सर्च कर सकता है इंसान और डिस्कवर कर सकता है, बहुत सी मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकता है। नए अलूम के हवाले से भी बाकायदा अब तो तकरीबन हर हवाले से आपको टेक्निक्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं नेट के ज़रिए से और इस तरह से इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा नए अलूम से इस्तिफ़ादा कर सकता है। इंटरनेट के ज़रिए बग़ैर क़ैद रंगो नस्ल आप आला दर्जे की तालीम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसमें इंटरनेट के ज़रिए से जब आप सर्च करते हैं तो इसमें ये नहीं पूछा जाता कि आप मुस्लिम हो कि नॉन मुस्लिम हो, आप गोरे हो या काले हो या किसी किस्म की भी मर्द और औरत का देखना, यानी कुछ भी इसमें कैद नहीं है कि कौन इस इल्म से इस्तिफ़ादा कर सकता है और कौन नहीं। फिर इसके ज़रिए से असातिज़ा जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद एतमाद हो सकते हैं, इसलिए कि अलूम तक रसाई जब होगी असातिज़ा अपने पढ़ाने के स्टाइल को बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स का विज़िट करके मालूमात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, अपने लेक्चर को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छी मिसालें दे सकते हैं और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी आप दिखा सकते हैं नेट के ज़रिए से और इस तरह से उस्ताद जो है वो ज़्यादा खुद एतमादी से पढ़ा सकता है, टीच कर सकता है, अपना लेक्चर डिलीवर कर सकता है। फिर ये है कि इंटरनेट के इस्तेमाल की महारत हासिल होती है, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो भी महारत हासिल करते हैं और मुख्तलिफ़ जो हैं अलूम उनके ज़रिए से वो इस तरह से अपने समझने की महारत जो है वो हासिल कर सकते हैं। www यानी वेबसाइट्स जो हैं
ان کے ذریعے سے مختلف ادارے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سکھاتے ہیں، انٹرنیٹ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور کتابیں بھی دستیاب ہوتی ہیں، اضافی تدریسی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ یعنی www ایسی ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے سے آپ ورلڈ وائڈ ویبس استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے سے علوم و فنون جو ہیں وہ آپ تک آ سکتے ہیں۔ پھر ورک شیٹس ہیں، ورک شیٹس کے ذریعے بہت سے کام دیے جاتے ہیں، ورک شیٹس کے ذریعے اسائنمنٹس بنانی آسان ہوتی ہیں اور گرافکس کا استعمال کرتے ہیں، اور اساتذہ جو ہیں وہ گھر بیٹھے بٹھائے اسٹوڈنٹس کو ہدایات دے سکتے ہیں، ان کے باقاعدہ لیکچر کے حوالے سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں، اور سوالاتی شیٹس بعض اوقات بناتے ہیں، یعنی کویسچنیئر بنا دیا جاتا ہے اور اس کویسچنیئر کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کی معلومات کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انفارمیشن جتنی بھی ہے، جو بھی آپ نے سرچ کیا ہے اس کا آپ پرنٹ لے سکتے ہیں، یعنی صرف انٹرنیٹ کے ذریعے فوری طور پہ صرف نیٹ پہ ہی پڑھنے کی سہولت نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ مختلف لائبریریز کو کنسلٹ کر کے مہنگی سے مہنگی کتابیں جو کہ آپ خریدنے کے اہل نہیں ہوتے، آپ کی جیب اس کی اجازت نہیں دیتی، تو آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں اور بعد میں آرام سے اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس سے استفادہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کٹ اینڈ پیسٹ کی سہولت ہوتی ہے، بعض اوقات آپ اپنی اسائنمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کہیں سے کوئی معلومات حاصل کی ہیں، تو ان معلومات کو آپ اپنے آرٹیکل میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو کٹ اور پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسکول کے اساتذہ جو ہیں ان کے لیے ای میل کی سہولت ہوتی ہے، اور وہ اس ای میل کے ذریعے سے آج کل تو انفارمیشن اتنی تیزی سے منتقل ہوتی ہے، اسپیشلی لیڈرز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو محکمے ہیں وہ فوراً سے بیشتر ہمیں ای میل کر دیتے ہیں، اور ہم سے کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہم بذریعہ ای میل ہی فوری طور پر جواب دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کل اور بھی بہت سے ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور اس طرح سے مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم واٹس ایپ گروپ بنائے جاتے ہیں جس میں ڈسکشنز ہو جاتی ہیں، مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح سے سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ استاد اور شاگرد جو ہیں وہ عام طور پہ اپنے واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ڈسکشن فورم مل جاتا ہے، اور اس ڈسکشن فورم پہ ہر کسی کو یہ سہولت اور آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، اپنی معلومات کا اظہار کر سکے۔ پھر یہ ہے کہ اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ باقاعدہ اپنا ای میل ایڈریس بنا لیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کا بھی ای میل ایڈریس حاصل کر لیتے ہیں تاکہ طلباء سے براہ راست رابطہ ہو سکیں، ان کو باقاعدہ ہدایات دی جا سکیں، اور یہ اس طرح سے اعلیٰ درجے کی تحقیقات کرنے کے عمل میں بھی نیٹ جو ہے وہ بہت سہولت فراہم کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن کیا جاتا ہے، یعنی CAD کلاس روم میں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کلاس روم انسٹرکشن جو ہے وہ کمپیوٹر ایڈڈ انسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور اس طرح سے کلاس روم میں زیادہ بہتر طریقے سے پڑھائی کروائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم اور مخصوص سافٹ ویئر ہوتا ہے CAD، جس کے ذریعے سے گرافک سافٹ ویئر ہے یہ، اور اس میں بہت زیادہ مہارت بھی درکار ہوتی ہے، یعنی ٹیچر اگر ماہر ہوگا تو وہ اس سافٹ ویئر کا استعمال کر سکے گا۔ سمعی اور بصری معاونات کا استعمال جو ہے وہ کمپیوٹر کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے، بہت سے چارٹس ہیں، تصاویر ہیں، نقشہ جات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو، ٹی وی، ویڈیو کیمرہ اور اوور ہیڈ پروجیکٹر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کمپیوٹر کے ذریعے سے باقاعدہ پریزنٹیشنز تیار کر لی جاتی ہیں۔ اس میں مختلف سافٹ ویئر ہیں اور مختلف اس میں پروگرامز ہیں، اور جس میں آپ ورڈ کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ پریزنٹیشن تیار کرنے کے لیے بھی باقاعدہ اس کا سافٹ ویئر ہے، اور اس میں پروگرام موجود ہیں، اور ان پروگرامز کے ذریعے سے اپنا لیسن پڑھانا سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیچر ایجوکیشن میں بہت زیادہ کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کلاس روم میں باقاعدہ اپنا لیپ ٹاپ ٹیچرز لے آتے ہیں، انہوں نے پریزنٹیشن تیار کی ہوتی ہے،
اور اوور ہیڈ پروجیکٹر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس طرح سے کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ تمام کلاس جو ہے ایک وقت میں وہ تمام معلومات کو آنکھوں سے دیکھتی بھی جاتی ہے اور ٹیچر اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتے جاتے ہیں. مختلف تصاویر، گرافس، چارٹس وغیرہ کا استعمال بھی ان کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اور پاور پوائنٹ ایک ایسا ٹول ہے، پاور پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں پریزنٹیشن تیار شدہ بھی مل جاتی ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق بھی پریزنٹیشن تیار کر لیتے ہیں. اس میں پوائنٹس کی صورت میں، ہنٹس کی صورت میں کچھ شیئر کر دیا جاتا ہے، گرافس بنا لیے جاتے ہیں، چارٹس بنا لیے جاتے ہیں اور مختلف اعداد و شمار جو ہے ان کو زبانی یاد رکھنے کی بجائے پریزنٹیشن کی صورت میں جب پیش کیا جاتا ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سمجھنے کے اہل ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ سننے سے کچھ نہ کچھ انسان کو یاد رہ جاتا ہے، لیکن دیکھنے سے اور پڑھنے سے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے وہ اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں راسخ ہو جاتی ہے بات اور زیادہ بہتر طریقے سے یاد رکھتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ سائنس کے پریکٹیکلز جو ہیں وہ باقاعدہ آج کل تو ایسی پریزنٹیشنز تیار ہیں، مثال کے طور پہ جیسے پرانے زمانوں میں کلاس روم میں کھڑے ہو کے ٹیچرز پریکٹیکل کرتے تھے، سرجری کر کے دکھاتے تھے، اس کی بجائے اب آپ کو پریزنٹیشن کی صورت میں وہ تمام سرجیکل میتھڈز جو ہیں وہ سکھائے جا سکتے ہیں، سمجھائے جا سکتے ہیں. ریسپیریٹری سسٹم ہے اور مختلف خون کے بلڈ سرکولیشن کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، نظام انہضام کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں. یعنی سائنس کے بہت سارے پریکٹیکلز جو ہیں وہ پریزنٹیشن کی صورت میں اگر آپ بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کو لیکچر سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے. اور اس طرح سے زیادہ بہتر طریقے سے ہم ٹیچرز کو جب ہم ٹیکنیکلی اکوپ کر دیں گے، ان کو زیادہ بہتر طور پہ سکھا دیں گے تو وہ کلاس روم میں زیادہ بہتر طریقے استعمال کر سکیں گے، طریقہ تدریس استعمال کرتے ہوئے زیادہ بہتر ٹیچر بن سکیں گے. میرے خیال میں اس حوالے سے ہم بہت سی باتیں مزید بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے، تھینک یو، السلام علیکم.